बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो हमने आपके लिए मखसूस किया होता है क्योंकि ये बरकतों का दिन है। और आज जुमा भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ना है सारी कौम ने, सारी उम्मत ने, बल्कि सारी उम्मत ने नहीं, जिनके यहाँ जुमा है। तो आज हमने ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम रखा होता है तिब के हवाले से, जिसके अंदर के हम मेन स्ट्रीम एलोपैथी, होम्योपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर किस्म के मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं जिससे भी इस्तिफ़ादा हो सके। मेरा अपना मानना यह है कि क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तिब को सजेस्ट किया। बहुत सी ऐसी आपको हदीसें मिलती हैं जहाँ पे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक यहूदी तबीब के पास भेजा इलाज के लिए। इसलिए तबीब के पास जाना जो है ये सुन्नत रसूल है। और तिब जो भी हो, किसी तिब को मैं क्लासिफाई ज़ाती तौर पे इसलिए नहीं करता क्योंकि सारी की सारी तिब जो है वो अल्लाह की दी हुई नेमत है और अल्लाह की नेमतों को कंज्यूम करना चाहिए। आज हमारे साथ हकीम हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरहान हनीफ़ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा है। हकीम साहब की एक बड़ी खूबी है, हकीम साहब में बड़ी खूबियाँ हैं, लेकिन एक बड़ी खूबी ये है कि जो ये इलाज बताते हैं वो सादा होता है और आपको मार्केट में इंतहाई सस्ते दामों मिल सकता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ सस्ते दामों मिल जाए हम शायद उसको बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं समझते। लेकिन यकीन कीजिए कि मैंने 2-3 लोगों से ये फ़ीडबैक लिया। उन लोगों ने अपना जो इलाज किया हकीम साहब ये कहने पे, वो चंद 100 रुपयों के अंदर जो था वो हो गया, जबकि कई हज़ार रुपये फ़ीस दे के आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको कंसल्टेंट के पास नहीं जाना बहुत से इलाज होते हैं जिनमें कि इमरजेंसी होती है, जिनमें कि आपको एलोपैथी की तरफ जाना ही होता है। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि सर्जरी है, कोई इमीडिएट पेन है, जाना पड़ता है, जाना चाहिए। लेकिन बहुत से जो लॉन्ग टर्म इलाज हो सकते हैं वो हिकमत से हो सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म से मतलब है थोड़ा सा वक्त जो है वो ज़्यादा लगेगा। यही फ़लसफ़ा होम्योपैथी का भी है। इट टेक्स टाइम बट इट क्योर्स परमानेंटली, क्योंकि ये रूट को पकड़ता है हमेशा। आज हकीम साहब से बात करेंगे जनाब सबसे पहले स्मॉग पे। स्मॉग जो है ना, वो कहते हैं ना अपना किया सामने आता है, तो ये अपना किया जो है ना आपका सामने आता है। ये वो तमाम गंद, फ्यूम्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपने अपनी गाड़ियों से, आपने अपनी फैक्ट्रियों से निकाली, भट्टों से निकाली, ये तमाम जो थी ये हवा के अंदर सस्पेंड चली जाती है ना, ऊपर चली जाती है। हॉट एयर राइजेज़ अप, कूल एयर सेटल्स डाउन, इस प्रिंसिपल पे। लेकिन जब मॉइस्चर आता है हवा के अंदर तो ये सारा का सारा जो कचरा है हवा के अंदर आपका भेजा हुआ, ये ज़मीन पे वापस उतर आता है। फिर आप कहते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो क्या कर रही हैं। भाई मरीम नवाज़ शरीफ ने जो ट्रक आपको इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि पानी हवा में मॉइस्चर फेंक रहे हैं और वो एक लेवल से नीचे ले आते हैं, ये बहुत इनोवेटिव बात है और इससे ज़्यादा बेहतर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कोई मामला नहीं हो सकता। इसके बाद का जो इलाज है वो सिर्फ बारिश है कि बारिश हो जाए। लेकिन एहतियात करनी है आपने अपनी गाड़ियों की ख़ास तौर पे कि उनके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड ना निकले। जो स्मॉग के अंदर हकीम साहब सबसे बड़ा मसला आता है वो सांस के रुकने का है। सांस जो है वो ऐसे लगता है जैसे कि खींच के लेना पड़ रहा है, इससे ज़ुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। ये एक तो बचा कैसे जाए, और एक अगर स्मॉग से कोई तकलीफ़ हो जाए तो क्या किया जाए? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। पहले तो शुक्रिया बिलाल भाई, सलामत रहिए। आपका शुक्रिया हज़रत। दूसरा ये था कि स्मोक से बचा कैसे जाए। पहली तो जो आपने गलती कही उसमें एक गलती और है कि हमने जो दरख्त थे वो काट दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। हमने प्लॉट बनाने थे, हमने ज़मीनों पे आज भी अगर हम सारा एग्रीकल्चरल लैंड ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। और देखें वो कैसा ज़बरदस्त निज़ाम है कि वो किस तरीके से फोक को, स्मोक को काबू करता था। बिल्कुल। अभी भी हमें इस पे आना पड़ेगा। अगर आज हम थोड़ी सी मेहनत कर लें कि आज अपने हिस्से के दरख्त लगा जाएं तो कम से कम हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छी बात। पहला काम तो ये करें। दूसरा, इस मौसम में एहतियाती तदाबीर के तौर पे जैसे हमने कोरोना में मास्क अपने ऊपर लाजिम किया था, इसमें भी करें। ये कम से कम 1 महीना 1.5 महीना जो चलना 2 महीने का है, तकरीबन 50-60 दिन बनते हैं, तो इसमें मास्क लाजमी पहने। ठीक।
ٹھیک ہے. اور ماسک والے بھی اس کا ریٹ اس طرح نہ بڑھائیں. اب مہربانی کریں. اگر ابھی کا ریٹ دیکھا جائے تو ماسک تقریباً کو 3 روپے کا پڑ رہا ہے, تو دکاندار کو چاہیے کہ 5 روپے کا سیل کر دیں. اور مخیر حضرات جو ہیں انہیں چاہیے سکولز میں بھی, کوئی سکولز میں لے کے دے دے, کوئی اپنی جو کالجز ہیں, کوئی دفاتر ہیں, وہ وہاں پہ پرووائڈ کر دیں نیکی سمجھ کے, کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اگر ایک ڈبہ ایک گھر میں آپ لے کے دے دیتی ہیں تو اس کے 50 دن نکل جائیں گے, کیونکہ 50 اس میں پیس ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کام یہ ضروری ہے, احتیاطی تدابیر. مخیر حضرات یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیمسٹ کی دکان پہ 5 ڈبے 10 ڈبے لے کے رکھ دیں کہ جناب جو آئے آپ اس کو ہماری طرف سے تحفہ دے دیں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی, یہ ہو سکتا ہے. اور یہ ایسا کام ہے, ہماری قوم الحمدللہ پاکستان میں یہ تھوڑا سا چیریٹی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا. دوسرا یہ تھا اس میں ناک اور اس کے بعد گلا اور ہاتھ, یہ ہر ٹائم صاف ہونے چاہیے. اور گلا اور ہاتھ, اور یہ کیسے صاف رہے, خیال نہیں کہا ورنہ بڑا مشکل ہے. ہاں جی, وہ مشکل ہو جانا تھا. اچھا, یہ اگر ہم دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اگر ہم جیسا انہوں نے طریقہ سمجھایا اسی طریقے سے وضو کریں, تو اگر ہم 5 دفعہ وضو کریں تو ناک, ہاتھ اور تینوں چیزیں بالکل صاف رہیں. اب یہ تینوں چیزوں سے بیماریاں آتی ہیں. کیسے, اگر ہاتھ کے اوپر آپ کے ڈسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ نے کھانا کھایا, منہ میں چلی گئی. گلا, اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں ایک تو جو ہے سنت ہے ناک کو پانی چڑھانا اچھی طرح, اور ناک صاف کرنا, جھاڑنے کے لفظ ہے. اب جھاڑنے میں کیا حکمت ہے, ایک تو آپ کا اندر سے سارا ناک صاف ہو گیا, اور آپ کو پتہ ہے یہ جو اندر اللہ نے ایسا نظام لگایا ہے فلٹر ہو کے سسٹم چلتا ہے, وہ صاف ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ جو ناک کو جھاڑتے ہیں سائنوسائٹس کا ایشو نہیں ہوتا انہیں, ٹھیک ہے, انہیں کبھی بھی مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا. کیوں, یہ یہاں پہ میرے پاس جتنا پیشنٹ آتا ہے چھینکوں کا خاص کر کے, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس گلینڈز کے اوپر سوزش آ جاتی ہے, یہاں پہ ریشہ جمع ہو جاتا ہے, تو یہ کام بھی اس میں کلیئر ہو گیا. تیسرا گلا, گلے میں تھا کہ اب پانی کلی کرتے ہیں تو گلے کو غرارے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنے. اب وہ گلے میں جب ہم غرارے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو کچرا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. یعنی کہ آپ کی یہ چیزیں صاف ہو گئیں, تب پھر آپ کے اندر بیماری کم آپ کو. اور اس کے بعد آپ لگا لیں ماسک, اللہ اکبر, تو کام ہو گیا ٹھیک, کام ہو گیا ٹھیک. یہ تو احتیاطی تدابیر. اچھا, اب اس میں مشکل یہ ہے کہ حکیم صاحب نے جو سارا علاج بتایا, یقین کریں یہ کوئی آپ کو اگر پیسے لے کے بتاتا ہے نا تو آپ کو زیادہ یقین آتا. یہ اتنا سستا اور گھر میں ہونے والا علاج ہے. 6-7 روپے کا ماسک پہننا ہے اور آپ نے 5 دفعہ وضو کرنا ہے, لیکن سنت کے طریقے سے. ٹھیک ہے, کمال. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال صاحب, مجھے حکیم صاحب سے ایک بات پوچھنی تھی کہ میں نا اسموگ الرجی ہوں, تو جیسے ہی اکتوبر آتا ہے میری سانس کے اندر پرابلم ہونے لگ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کھانسی رہتی ہے, اور وہ کھانسی اتنی دیر تک رہتی ہے, اسموگ کا امپیکٹ اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ مجھے کھینچ کے سانس لینا پڑتا ہے, اور مجھے نا ہلکی ہلکی کھانسی, جیسے آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانستے ہیں, تو دیٹ میکس می ویری امبیرسڈ ان فرنٹ آف اینی ون, یا کسی آفیشیل میٹنگ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آل دا ٹائم کھانس رہی ہوتی ہوں, اور وہ لوگوں کے لیے بڑی ڈسٹربنس ہے. صحیح بات ہے. ایک تو سانس لینا بہت برا لگ رہا, اور سانس بہت برے طریقے سے آ رہا تھا. دوسرا جو میری کھانسی ہے نا وہ اتنی پرولونگ ہوتی ہے کہ مجھے تقریباً 7-8 مہینے کھانسی رہتی ہی ہے. اور تاڑی خیر ہوئے. اچھا, آپ ڈسٹ الرجی بھی ہیں؟ نہیں, ڈسٹ الرجی نہیں ہے, مجھے اسموگ الرجی ہے. کچھ مہینے میں بالکل ٹھیک رہتی ہوں, لیکن جیسے یہ اکتوبر آتا ہے اور اسموگ بڑھنے لگتی ہے, فضا میں آلودگی زیادہ ہو جاتی ہے, میری سانس مجھے کھینچ کے لینی پڑتی ہے, اور وہ گلے میں عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے, شاید وہ میں بیان بھی نہیں کرتی, اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے اپنا گلا صاف کرنا پڑتا ہے. صاف بھی نہیں, کچھ اس طرح کی بلغم وغیرہ بھی نہیں ہے, لیکن بس ایک اریٹیشن ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ 7-8 مہینے میرے ساتھ رہتی ہے اسموگ الرجی کے بعد. آپ میرے بچے فون رکھ دو, اور آپ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ کھانسی ان کو اب بھی آ رہی ہے فون کرتے ہوئے بھی. یہ کھانسی ہلکی ہلکی آتی ہے, کرتا رہتا ہے انسان, سارا دن کرتا رہتا ہے, بات کرتے ہوئے بھی دقت ہوتی ہے. اب کچھ کعوہ پی سکتا ہے, کوئی علاج, کوئی چیز لے سکتا ہے, منہ میں رکھ سکتا ہے؟ اس میں پہلے تو جو احتیاطی تدابیر وہ کرنی ہے. اس کے بعد نا اب دیکھیے انہوں کا اس کا تعلق موسم کے ساتھ ہے. جب موسم چینج ہوتا ہے تب یہ ہوتی ہے. جی. اب اس موسم میں جتنے بھی ایسے افراد ہیں جن کا امیون سسٹم کمزور ہے, لنگز کمزور ہے, استھما والے, خاص کر کے سانس والے, دیکھیں گرمیوں میں وہ بالکل ٹھیک پھر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی سردی آتی ہے پھنس جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے گرمیوں میں ان کے اندر حرارت
बैरूनी तौर पे भी अंदरूनी तौर पे ठीक होती है। ठीक। यहाँ पे आके दोनों काम ख़राब हो जाते हैं। अंदरूनी तौर पे भी हम अपना वो जो मौसम देखें चेंज हो रहा होता है। हाँ। अब जब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं, सर्दियाँ आई नहीं होती, गर्मियाँ भी गई नहीं होती। ठीक। इसी तरह जब हम किसी भी कंट्री में सफ़र करें ना, तो इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है। अब हमारा वजूद जो है वो उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो उसमें बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो कहवा जात है। अब यहाँ पे जैसे ऐसे अफराद जिनको मौसम चेंज होने की वजह से खांसी, सांस में तंगी, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम सर्द आ गया है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर जो है ना वो वाली तब्दीली नहीं एडजस्ट नहीं किया, और उन्होंने भी अपने टेम्परेचर को पूरा नहीं रखा। ठीक। यानी कि अब मौसम आ गया सर्दी का, लेकिन वो गर्मी वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो आजकल मेरे पास पेशेंट आ रहा है, सॉक्स शूज़ नहीं पहन रहे, सॉक्स नहीं पहन रहे, गर्म कपड़े अभी तक शुरू नहीं किए जी, ठीक है। जो ऐसी मेरी बेटियां बहनें रात को गर्म कोई कपड़ा या गर्म कोई टोपी लेके ना सर के ऊपर, तो यहाँ तक ये अपने सर को ढांप के सोएं तो सुबह छींके नहीं आएंगी। अच्छा। ठीक है। और इसमें रात को कम अज़ कम कोई ना कोई कहवा जो भी उनके पास हो वो पी के सोएं, चाय पी लें। बड़ा बेहतरीन कहवा है इस मकसद के लिए। ये है जी 2 चीज़ें हैं सिर्फ इसमें, ये दारचीनी है, ठीक, इसके साथ लौंग शामिल कर लें, ये गोल वाली दालचीनी लें, ठीक, 1 इंच का टुकड़ा, 3 अदद लौंग लें, उसके अंदर शहद मिला के ये कहवा सिप ले के पिया जाए तो फौरी तौर पे अफाका है। और इसी में हमारे पास अगर ऐसा पेशेंट है जो खांसी जिसकी ख़त्म ही नहीं हो रही, ये सादा सी एक ही चीज़ है, काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी आम मंसार स्टोर से मिल जाती है, ठीक है। इसका फाइन पाउडर कर लें, शहद में मिला के छिटा दें। अच्छा। खांसी के लिए, सांस की तंगी के लिए, बलगम रेशे के लिए कमाल का रिजल्ट। और कैसी बात है, खांसी खुशक हो या बलगम वाली हो, दोनों के ऊपर काम करती है। ठीक हो। इसके साथ एक चीज़ कभी ना भूलें, इस मौसम में ऐसा पेशेंट अदरक उसका कहवा बना ले और उसको बल्कि अदरक का रस निकाल के रख लें, थोड़ा सा रस निकाल के उतना ही शहद ले लें, दोनों को मिक्स करके ना एक माजून बना के रख दें। अब जब भी बल्कि डेली रात को 1 कप गर्म पानी करें, उसमें 2 चम्मच इसके डालें, ठीक, हलाएं और पी जाएं, ठीक है। और सिप ले के पिएं, यकीन करें फौरी इलाज है। क्या बात है। ये काकड़ा सिंगी जो ये आम पंसार सोच काकड़ा सिंगी लेनी है, आपने इसका पाउडर बनाना है और इसमें आपने शहद डालना है और आपने इसको चमचे से पी लेना है। क्या बात है, क्या बात है जी। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर मेरा ना बेटा है 14 साल का जी, माशाल्लाह। तो उसे ना माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, तो जब भी शुरू किया ना तो उसे ना हल्का सा गले का मसला हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद अब ये 1 महीना हो गया, रबी अव्वल से ना उसे सांस की तकलीफ होना शुरू हो गया। वो कहता है जब मैं सांस लेता ना मुझे सीने में दर्द, दरमियान में और ये साइडों पे भी सारी दर्द जाती है। इतनी मेडिसिन ले लिया, वो हाल है कि जैसे दवा की मर्ज बढ़ता गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने दवाई किस चीज़ के लिए दी है? डॉक्टर ने पहले दिन मैं हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने दमे की दे दी टेस्ट के बगैर ही। अच्छा। तो अगले दिन उन्होंने बुलाया था टेस्ट के लिए, जब दमे का टेस्ट हुआ तो माशाल्लाह से वो क्लियर आया था। अच्छा। तो उसके बाद अब वो टेस्ट उन्होंने कोई नहीं लिखे दिया, मैंने 2-3 बार पूछा भी है, 2-3 डॉक्टर से बात हुई है, तो वो कहते हैं टेस्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन है, आराम आ जाएगा। ठीक। तो कोई एंटीबायोटिक दी होगी खाने को? हाँ जी, वो मेडिसिन ही टैबलेट ही देते हैं, कुछ अपने पास से दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो उठता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं चलता भी हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। यहाँ। अच्छा, ये जो दवाई अपने पास से दे देते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं, इसका मतलब कि आप अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास जा रही हैं? वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे इसलिए उनके पास गए, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। यार सर्विसेज हॉस्पिटल का डॉक्टर अपने पास से दवाई नहीं देता, पता है, वो कहता है कि केमिस्ट की दुकान पे जाओ, वो बाहर दुकान होती है वहाँ पे जाना होता है, अपने पास से तो नहीं देते। बहरहाल बच्चे की उम्र है 14 साल। 14 साल, ओके। और ना उसे एक और रेशा भी बहुत आता है, केरा जैसे गिरता है ना गले में, नोज भी अक्सर बंद रहती है उसकी। ये मसला नोज का पुराना था और सांस का अब शुरू हुआ है, 1 महीना हुआ है। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर साहब को पूछना तो नहीं जी, बस ओके। आपने टेलीविजन पे सुनना है बेटा, फ़ोन रख दो नीचे। ये बलगम भी आती है बच्चे को, इसका मतलब चेस्ट इन्फेक्शन है? बिल्कुल है। सबसे पहला काम तो ऐसे बच्चे जो है इनका जब गला ख़राब होता है ना, उसी वक्त इसका इलाज गले का हो जाए ना, तो ये मर्ज़ आगे नहीं बढ़ता। पहले तो उसको गले के लिए दवाई दें, साथ फिर मैं आपको स्टीम बताता हूँ, फिर साथ नुस्खा बताता हूँ जिससे सांस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
سب سے پہلے آپ نے لینی ہے یہ ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ ہلدی، 3 ملٹھی، چیزیں، سونف۔ ہاں 3 چیزیں لے لیں 50 گرام۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا وزن بن گیا 150 گرام۔ اب آپ نے نا 150 گرام اس کے اندر نا کٹ شیریں، یہ کیا ہے؟ اس کا کٹ شیریں، کٹ شیریں، قسط شیریں بھی کہتے ہیں، اس کا قسط البحری بھی کہتے ہیں، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ٹھیک تو یہ گلے کے لیے اس سے اچھی دوائی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ٹانسلز کے لیے اس سے اچھی دوائی کوئی نہیں ٹھیک، ہے۔ اس کا نام پھر سے بتا دیں۔ قسط شیریں کشت سیری، اور کٹ شیریں کے نام سے یہ مشہور، کٹ شیریں کے نام سے یہ ملتی ٹھیک ہے۔ ہے اور اس کو آپ نے وہ 150 گرام ہے، 150 گرام ہی یہ لے لیں، ٹھیک ہے 150 گرام لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں، اور کیسی بات ہے یہ اکیلی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اب اس کو آپ چاروں کو مکس کر کے نا رکھ لیں، چمچ کا چوتھائی حصہ صبح و شام یا پھر شہد میں ملا کے صبح و شام اس کو چاٹ لیا جائے۔ بس بہترین گلے کے لیے دوائی ہے، انفیکشن کے لیے، لنگز انفیکشن کے لیے زبردست کام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایسا پیشنٹ جس کو سانس کی تنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے استھما ہے استھما ہے، جی، ایک تو اسے چاہیے سٹیم ضرور لے، ٹھیک بھاپ، ٹھیک، اس کے گرم لیے پانی سے، ہاں گرم پانی کرے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک میں طریقہ بتانے لگا ہوں، جی۔ وہ اس میں 7 پودینہ، 7 اجوائن اور کافور، تینوں چیزیں، کافور، پودینہ اور اجوائن، یہ اس میں ان ڈال کے دیں۔ 7 تینوں کے، لیکن اس کا وہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے امرت دھارا، ٹھیک ہے، وہ لے کے اس طرح وہ پھر کسی ڈراپر میں ڈال کے، ٹھیک ہے، وہ پانی آپ نے گرم رکھا اس میں چند قطرے ڈالیں اور سٹیم لیں، بہت بہترین رزلٹ ہے۔ سانس جتنا مرضی آپ کا رک رہا ہے، اس کو آپ نے نکالا، یہاں پہ صرف ایسے لگانا ہے، بس ایسے، اسی چیز کو ہاں جی، فوری سانس نام بحال۔ ایک تو تینوں کے پھر لے دیں۔ 7 پودینہ، 7 اجوائن اور کافور، ٹھیک ہے۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کے اس کو کسی بوٹل میں ڈال دیں، یہ میلٹ ہو جائیں گی کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے، میلٹ ہوگی۔ اب اس طرح کے ڈراپر میں ڈال کر رکھنے، ٹھیک ہوگی۔ اس کا فائدہ ایک نہیں ہے، آپ کو سانس کی تنگی ہو رہی ہے، ناک بند ہے، ناک کے پر یہاں پہ آہستہ سے آنکھوں پہ نہ لگے، اور یہاں پہ ایسے کر لیں فوری۔ اس کے بعد کوئی نڈھال ہو رہا ہے، نکاہت آ رہی ہے، ناک کے اندر والی ہڈی پہ دونوں سائڈوں پہ لگا دیں تھوڑا سا، فوراً بندہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سر میں درد ہے، تھوڑا سا یہاں پہ لگا دیں۔ پیٹ میں درد ہے، چینی کے اوپر 5-6 قطرے ڈال کے استعمال کر لیں۔ آپ کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے یا مچھر نے زیادہ کاٹ لیا تو وہاں پہ تھوڑا سا لگا دیں، یعنی کہ اتنے زیادہ ایک ہی چیز سے فائدے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائیں ہم، یہ بنی بنائی ملتی ہیں؟ ہاں، مل جاتی ہے، اچھا، حکیم سے یا پنساری سے؟ پنسار سٹور سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد آ جائیں ایسے پیشنٹ جس کو سانس کا مسئلہ ہے، ایک تو وہ جو میں نے بتایا ادرک اور شہد، ادرک کا پانی رس نکال کے اور شہد یہ مکس کر کے ضرور پڑا ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، جب بھی مسئلہ ہو، آپ کا جتنا مرضی سانس تنگ ہو رہا ہو، ایک کپ گرم پانی میں وہ ڈالیں، سپ لے کے پیے، فوراً سانس بحال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس میں جو بہترین چیز ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کافی چیزیں ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اس میں ہلدی ملٹھی ملٹھی اور اناب اناب اور منقع، مرکہ، گلے بنفشہ، گنے برکشا، گلے گاؤزبان، گلے گاؤ زبان، گاؤزبان کے پتے بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سما خبازی، سنا خباسی، خبازی اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے کاکڑا سنگی، کاکڑا، پھر اس کے بعد انجیر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں ملٹھی اور سونف، یہ ساری چیزیں ملا کے نا اس کا ہم نا اس میں گلے سرخ ایرانی، تھوڑے سے گلاب کے پھول اور بنفشہ کے پتے، ایک تو گلے بنفشہ کے پتے اور برشاشاں، یہ بنا بنایا ملتا ہے؟ یہ بنا بنایا، آپ کسی پنسار سٹور والے کے پاس جائیں، اسے کہیں یہ کھلا جوشاندہ بنا دے اچھا سا، یقین کریں یہ جو لوگ ہیں نا اس موسم میں، سموک کے موسم میں، اگر روزانہ اپنے بچوں کو 1-1 کپ بنا کے دے دیں نا، تو انشاءاللہ نزلہ، زکام، کھانسی اور جو سانس تنگ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی نا خراب نہیں ہوتا اس موسم میں، اسے آپ نا 2 لیٹر پانی میں اتنا سے یہ بنا کے رکھ دیں، اور پورا ہفتہ چلائیں، چیزیں پڑی رہیں، جب بھی پینا کپ میں ڈالیں، تھوڑا سا میٹھا ڈالیں، گرم کریں، پی جائیں، بہت اچھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بار بار بنانے کی تکلیف سے بنانے کی تکلیف، اتنی زندگی آسان کر دی آپ کی حکیم صاحب نے، لیکن یہ معاملہ جو ہے اگر آپ کو سمجھ میں اس وقت نہ آیا تو آپ یوٹیوب کے اوپر جب حکیم صاحب کا یہ پروگرام چلے گا تو آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ آفتاب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آفتاب، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام، کرم اللہ کا شکر، آپ سنو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حکم یہ ہیں، کھینچے ہیں، الرجی ہے کھینچوں والی، کیا چیز؟ تنگ ہوا، سوری پھر سے کہیے گا۔ کھینچے نیچے، چھینکیں؟ ہاں اچھا، چھینکیں آتی ہیں بہت زیادہ؟ بہت زیادہ الرجی ہے۔ کوئی یاد کرتا ہوگا نا آپ کو آفتاب؟ اتنی بھی یاد کیا ہوگا، اتنی کھینچے آتی ہے دماغ گھوم جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو کسی پہ شک بھی نہیں ہے کہ کون ہے یہ؟
نہیں. اچھا یہ خاص کسی موسم میں آتی ہیں یا ہر وقت؟ ہر وقت. ہر وقت. اچھا زیادہ مارننگ میں، ایوننگ میں، شام میں؟ جیسے کوئی صفائی کر رہا ہو، تھوڑی سی جسٹ پڑی کھینچے شروع، جیسے کسی چیز کی باشنا آئی کھینچے شروع. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کوئی پوچھنا تو نہیں؟ نہیں جی. یہ الرجی آفتاب آپ نے فون رکھ دینا اور ٹیلی ویژن کے اوپر نا یہ سننا بات. یہ الرجی ہاں یہ الرجی ہے، اور یہ نا گلینڈس کے اوپر جب سوزش آ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ اکثر پیشنٹ آتا ہے، اور صبح صبح جب اٹھتے ہی نا بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں. اور یہ ہوتا ہے کیوں؟ حرارت کی کمی. یہاں پہ ہم پھر کہتے ہیں کہ غذا اپنی تھوڑی سی چینج کریں. دیسی مرغی ہے اس کا شوربہ 2-4 دن پئیں، کالے چنوں کا شوربہ پئیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ صبح کا ناشتہ بادام کی گری اور میوہ خشک وہ کھائیں، ساتھ چائے کا کپ لے لیں یا قہوہ ہم بتا دیتے ہیں. لیکن اس میں جب تک یہ سوزش نہیں اترے گی یہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں بڑا بہترین ہے، ایک تو اطریف الاستخدوس مارکیٹ میں مل جاتا ہے معجون، آدھا چمچ روزانہ کھائیں. یہ نام پھر سے لے لیں. اطریف الاستخدوس اور اطریف الزمانی، یہ 2 مکس کر لیں. اور یہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام استعمال کر لیا جائے. پھر لونگ اور دار چینی، اس کا قہوہ بنا کے نا آپ نے قہوہ بنانا ہے کہ 1 کپ پانی رکھا ہے تو آدھا کپ رہ جائے. ٹھیک. پھر اس کو آپ نے شہد ملا کے نا سپ لے کے پینا ہے تاکہ گلے کو ٹچ ہو. ٹھیک ہے. اس سے فوری طور پہ الحمدللہ فاقہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نا یہ کڑی پتہ لے لیں. ٹھیک ہے. اس کا وہ جوشاندہ بنا کے نا تو وہ ناک کو نا تھوڑا سا چڑھائیں. اچھا کڑی پتے؟ ہاں جی. اس سے کیا ہوگا، یہ اندر سے سوزش ختم ہوگی. ٹھیک ہے. وہ بھی بڑا بہترین رزلٹ. اچھا اس کا ایک اور طریقہ ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہیں بزرگوں کے پاس، کڑی پتے کا لیک بنا کے نا کیا کہنا چاہیے، کعوہ بنا کر، تو وہ موٹی سرنج لے کر نا اس میں بھر لیتے ہیں. تو بچے کو جب زکام لگا ہونا تو وہ ایک نوسٹرل پہ رکھ کے نا سرنج تو پش کرتے ہیں، تو وہ دوسری نوسٹرل سے سارا جو اس کا بلغم ہے نا وہ نکل آتا ہے، وہ باہر نکل آتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ ایک دم حشاش بشاش. زبردست. صاحب نے بتایا یہیں پہ ایک نا بات آپ کی یہاں سے، آج کل نا سفیدہ یہ تو اتنا عام درخت ہے، ہر جگہ لگا ہوا ہے. سفیدے کے پتے لیں 4-5 ہاتھ پہ ایسے مسل کے نا سونگیں، فوری طور پہ نزلہ زکام بھی ختم، چھینکیں بھی ختم. اس کے بعد نا اسی کا قہوہ بنا کے. بات میں سے حکیم صاحب کی جو بات سمجھ میں آئی ہے نا وہ ہے دیسی مرغی. دیسی مرغی کھانی ہے، دیسی مرغی کا سوپ پینا ہے، اور خاص ہے جو شخص جو ہے وہ مہینے میں 1-8 دفعہ مجھے دیسی مرغی اپنے گھر میں بلا کے منصور حسن صاحب کھلا دیتے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اس مہینے کو ہفتے میں کنورٹ کریں تاکہ وہ جو مجھے الرجیز ہونی ہے وہ نہ ہو. ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ سے کالز کا ہوتا ہے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حکیم حافظ محمد فرحان، اور آپ کو جناب بالکل مفت ہدیتاً مشورہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. جناب جی کالر السلام علیکم. سائمہ. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سے بات کر. جی بیٹا. میرے فادر کا مسئلہ یہ کہ وہ جتنی مرضی میڈیسن بھی کھا لے نا، ان کے گلے میں نا ایسے ریشہ سی رہتی ہے ہر ٹائم نا. اچھا. تو جیسے کیرا گرتا رہتا ہے. جو مرضی کھا لے، تھوڑا عرصہ بس میڈیسن کھائیں گے ان کو آرام آ جائے گا، اس کے بعد پھر وہی کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا. فرق نہیں پڑتا ان کو کسی بھی چیز سے نا. اچھا گلا خراب نہیں ہوتا لیکن ریشہ رہتا ہے یہ کھانسی. ہاں جی گلے میں جیسے وہ کیرا نہیں گرتا رہتا ہر ٹائم. ٹھیک ہے. ٹھیک وہ رہتی ہے ان کو نا بلغم جیسے کہتے ہیں، وہ ایسے گلے میں ان کے رہتی ہے ہر ٹائم نا. اچھا یہ بلغم پیلی ہوتی ہے سفید ہوتی ہے؟ بس سفید کلر کی ہوتی ہے، تو ہر ٹائم ان کے گلے میں رہتی ہے. جو میڈیسن کچھ عرصہ سے لیتے ہیں تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کی وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے. اس کے لیے اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں وہ؟ ہاں جی اینٹی بایوٹکس بھی لیتے ہیں. اور کتنی اینٹی بایوٹکس لے سکتے ہیں؟ ٹوٹکے وغیرہ سارا کچھ کرتے ہیں ان کو، یعنی کہ نا شہد میں ہم لوگ وہ کالی مرچ بھی مکس کر کے دیتے ہیں، اس سے تھوڑا عرصہ فرق پڑتا ہے، پھر وہ سے ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ان کو. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اتنی دفعہ اینٹی بایوٹکس نہیں دینی چاہیے، اس سے ان کا لیور بھی خراب ہوگا اور جو امیونٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہوگی، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اور کھانسی بھی ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ کھانسی بھی ساتھ میں رہتی ہے، بہت زیادہ ہر ٹائم. یعنی کہ آپ سمجھے کہ وہ سارا دن میں ان کو بہت کھانسی، سارا سال ان کو یہ ساتھ مسئلہ رہتا ہے. بہت ٹوٹکے وغیرہ ہر چیز کر لیا ہوا ان کے ساتھ نا. اچھا ابھی آپ نے حکیم صاحب کی بات نا غور سے سننی ہے، کرنی ہے، اور پھر آپ نے مجھے کم از کم 2 ہفتے کے بعد بتانا ہے کہ کیا صورتحال ہے. حکیم صاحب کو پوچھنا تو نہیں ہے؟ نہیں جی بیٹا ٹیلی ویژن پہ سننا ہے، فون بند کر دینا آپ نے.
جی سب سے پہلی بات جو ہے نا، جو گلے میں کیڑا گرتا ہے، جی اب جو وائٹ کلر کا کیڑا گرتا ہے نا بلغم ریشہ، یہ سردی کی علامت ہے. ایسے پیشنٹ کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے. ٹھیک. ایسے پیشنٹ کو لونگ، دار چینی اور اناب اس کا قہوہ بنا، دال چینی اور اناب، اس کا اناب یہ پہاڑی بیر، ٹھیک ہے، اس کا قہوہ بنا کے دیا جائے تو اسے بڑی جلدی فوراً افاقہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایسے پیشنٹ کو صبح کے ناشتے میں بادام کی گری اور میوہ، ساتھ اسے چائے کا کپ دے دیا جائے یا اسی قہوے کا کپ ساتھ دے دیا جائے تو بڑا افیکٹو ہے، فوری رزلٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو اطریف الاسطخدوس معجون بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کا قہوہ اسطخدوس کا قہوہ بنا کے بھی بڑا بہترین رزلٹ ہے. لیکن یہ ساری چیزوں سے بڑھ کے ہے، بڑا آسان سا علاج ہے، یہ ہے مغا. اس کو فلفل دراز بھی کہا جاتا ہے، لمبی کالی مرچ. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے 50 گرام لے لیں، 1 کلو دودھ لے لیں، اس میں اس کو پکائیں. اچھا. جب دودھ بہت گاڑھا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو بیچ میں سے نکال لیں. ٹھیک. نکال کے اس کا فائن پاؤڈر کریں. اچھا. نکال کے خشک کر لیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. نکال کے خشک کر لیں. جب خشک ہو جائیں اس کا فائن پاؤڈر کریں. ٹھیک. جب بالکل پاؤڈر ہو جائے، پاؤڈر ہونے کے بعد اس میں شہد ملائیں، یا ویسے ہی شوگر پیشنٹ ویسے لے لے. وہ دودھ فارغ ہے، دودھ ویسے پی لیں، وہ اس کا فائدہ کیا نقصان، ضائع نہ کریں. لیکن یہ جو آپ نے نکالی ہے نا، یہ دمے کا علاج ہے، کیرے کا علاج ہے. یہ لمبی کالی مرچ ہے. جی. یہ لمبی کالی مرچ ہے. اس کو دودھ میں ڈال کے بوائل کرنا ہے. جب دودھ تقریباً آدھا ہو جائے اس کو یہاں سے نکال لینا ہے. بالکل. اور اس کو خشک کر لینا اور اس کا پاؤڈر بنا لینا. بالکل. پھر اسے شہد میں ملا کے صبح شام کھلائیں. کیرا، نزلہ، زکام، کھانسی پلس سانس کی تنگی کا پیشنٹ، دمے کا پیشنٹ، اس کے لیے بھی بڑا مجرب نسخہ اور بڑا یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، بڑا پرانا. لمبی کالی مرچ مل جاتی ہے؟ ہاں، عام پنسار اسٹور سے مل جاتی ہے. جی. یہ آپ نے میرا بیٹا ضرور کرنا ہے کہ 2 ہفتے کرنا ہے، کیونکہ 2 ہفتے میں نے بھی کرنا ہے، اور 2-3 ہفتے کے بعد جب حکیم صاحب کو دوبارہ بنانا ہے تو میں نے ضرور بتانا ہے آپ کو کہ جس پیشنٹ کو میں نے دیا ان کو کتنا فرق پڑا، کیونکہ ان کا گلا بھی خراب ہوتا ہے اور ان کو استھما بھی ہے. فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل. جی. راہیلہ راہیل، جناب علی. جی راہیل. جی ایکچولی میری بیٹی ہے 8 سال کی، اس کو بڑا فلو رہتا ہے صبح شام، تو رات کو بھی اس کا ایسے جیسے ناک بند ہوا ہوا ہے، مطلب سیزنل نہیں ہے، تقریباً سمجھ لیں پورا سال ہی. اچھا. اس کا مجھے پتا کرنا تھا کہ یہ کیا پرابلم ہے. یار پہلی بات تو راہیل یہ یاد رکھنا کہ اینٹی بایوٹکس پہ نہ لگانا بچی کو. نہیں، لیکن وہ ہوتا ہی ہے کہ جب سے مطلب بچپن سے جب بھی ڈاکٹر کے پاس جانا، ان کو فلو ہونا یا کوئی گلا خراب ہے تو انہوں نے دینی اینٹی بایوٹک، ویسے یہ بچے ٹھیک ہی نہیں ہوتے. یار ہمارے ہاں آتے ہیں ڈاکٹر نعیم، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، پیڈیٹیشین ہیں، میرے بچے ان کے پاس جاتے ہیں. یقین کرو وہ بندہ زندگی کی آخری حد تک جاتا ہے اور اینٹی بایوٹک نہیں دیتا. یہ جو اینٹی بایوٹک ہے نا، یہ آسان سا، میرے جیسے جو نالائق لوگ ہوتے ہیں نا وہ فوری طور پہ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. بچوں کو اگر آپ نے اینٹی بایوٹک پہ لگا دیا تو اس کی ریزسٹنس نہیں بنے گی، اس کی امیونٹی ہمیشہ کے لیے ویک ہو جائے گی. اب آپ نے فون رکھ دینا ہے اور حکیم صاحب کی بات کو نا آپ نے سننا ہے غور سے اور یہ کرنا ہے. بچی چھوٹی ہے، اس کے لیے یہ تھوڑی سی محنت کرنا ہے. یہاں پہ ایک سوال، چیسٹ پہ ریشہ تو نہیں جمع ہوتا؟ چیسٹ میں ریشہ ہوتا ہے بچے کے؟ نہیں، چیسٹ میں ریشہ نہیں ہوتا، جسٹ یہ جو ناک سے فلو سا ہوتا ہے نا، جیسے سانس سا بند ہو رہا ہے، ناک میں فلو ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اور آلموسٹ یہ سارا سال رات میں سوتے ہوئے اس کو ضرور ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہوگی بات، ٹھیک ہوگی بات. ابھی آپ نے فون رکھ دینا اور ٹیلی فون پہ سننا میرا بیٹا. دیکھیں بلال بھائی، ایک بات انہوں نے کی کہ یہ رات کو ہی ہوتا ہے. جی. اب دن کو ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ گرم. اور رات کو ٹھنڈا. اس کا مطلب بچی کے اندر ٹھنڈک ہے، اس کی ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان سے اسے گرم کپڑے پہنائیں، سردی سے بچائیں. ٹھیک. اس کے بعد سادہ سی چیز گھر میں منقع پڑا ہوتا ہے اکثر، منقع جس کو یہ بڑا والا وہ انگور بھی کہتے ہیں، بڑا انگور. ہاں جی. یہ منقع لیں، منقع کے ساتھ ادرک لے لیں تھوڑا سا، اس کا قہوہ بنا کے بچی کو ڈراپ کی شکل میں چمچ کا 1/4 حصہ شہد ملا کے پلا دیا جائے فوری طور پہ. لے کے یہ منقع، میوہ جی، اور اس کے ساتھ ادرک اس کا قہوہ بنا کے شہد ملا کے بچی کو تھوڑا تھوڑا پلایا جائے. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک اور ہے، یہ منقع لے کے تو اس کے اندر نا یہ اس کو نکال لیں، منقع بیج نکال دیں شہد میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ نے اس کو پانی میں ڈالنا ہے تو وہ پانی پلانا ہے بچی کو؟ منقع اور ادرک اس کا قہوہ بنائیں، جیسے قہوہ بناتے ہیں. بنا لیا، اب اتار لیں، اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے وہ پلایا جائے، بچی کو پلاتے رہیں. دوسرا یہ ہے، یہ منقع جو ہے مزیدار ہوتا ہے، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں. منقع لیں، بیج نکال دیں، شہد میں ڈپ کر کے بچی کو کھلا دیں اور بچی آرام سے کھا جاتے ہیں. ہوگا بھی میٹھا. بس یہ سادہ سا علاج ہے اس کا،
اور جو کہہ رہا ہے نا بچہ کمزور رہتا ہے، صحت نہیں پکڑ رہا، ایسے بچے جو صحت مند نہیں ہوتے، اکثر ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو یا تو سٹول سے ہی پاس نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو بچوں کے لیے خاص کر کے کہ نسخہ بتا رہا ہوں بڑا سادہ سا ہے، اس میں یہ 2 چیزیں ہیں. جو بچے صحت نہیں پکڑتے، قد نہیں بڑھاتے، ٹھیک ہے، بھوک نہیں لگتی، ان کے لیے ہے دیسی گھی لے لیں 50 گرام گڑ لے لیں اچھا والا گڑ. اب اس کو گڑ کو کیمیکل والا نہ ہو، نہ سادہ، اس کو اچھی طرح گرم کریں. جب گرم ہو جائے گا نا تو دیسی گھی اوپر نتھر آئے گا، ٹھیک، وہ اوپر سے اتار کے وہ آپ کی دوائی تیار ہوگی. گڑ جو ہے اپنی آپ چائے میں ڈال لیں، جس میں مرضی ڈال لیں. کیا بات ہے. وہ جو دیسی گھی ہے وہ سونا ہے. وہ اوپر والا دیسی گھی 1 چمچ صبح 1 شام شروع میں ایسے رکھیں، اور جب یہ چمچ دینا ہے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد کوئی چیز نہیں دینی. اب یہ جو ہے شروع میں صبح شام، بعد میں 1 ٹائم کر دیں. بچے کو بھوک لگے گی، بچہ صحت مند ہوگا، نزلہ زکام پاس نہیں آئے گا. کھانسی، نزلہ زکام اور معدے کے بہت سارے امراض کے لیے کافی ہے. پہلے ہماری مائیں آباء و اجداد یہی کرتے تھے. اور پھر گڑ ایسی چیز ہے کہ آج بھی اس موسم میں، اسموک کے موسم میں تو یہ 100% اکیلا کام کرتا ہے. جب بھی کھانا کھائیں تھوڑا سا گڑ کھا لیں، جب بھی باہر سے گھر آئیں پولوشن سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں. آج بھی جو مزدور طبقہ ہے نا، یقین کریں وہ جب گھر آتا ہے نا، آتے سب سے پہلے سنے نا گڑ ضرور کھانا ہوتا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں بلغم ریشہ سارا نکل جاتا ہے. تو یہ اکیلا دیکھیں کتنی بڑی. اور ہمارے آباء و اجداد، میرے دادا ابو جب بھی کھانا کھاتے تھے کھانے کے بعد گڑ ضرور کھانا انہوں نے. یہ اتنی اچھی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں اگر آپ رکھیں تو اینٹی بائیوٹک سے دونوں خالص ہوں. دونوں خالص ہوں. جی کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زرینہ. میرے نا کیرا گرتا ہے دماغ سے، بہت زیادہ سفید ریشہ ہے. اچھا. تو میں نا بڑے علاج کروائے، سب کچھ کھاتی ہوں، وہ پرہیز بھی کرتی ہوں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا بڑی پرانی انڈیا کی، کہ اس میں فلفل دراز لے کر چھٹاک اس کو 1 کلو گائے کے دودھ میں پکا کے اس کا پاؤڈر بنایا، پھر شہد میں چاٹو. میں نے کیا وہ بھی پورے 2 مہینے، لیکن فرق نہیں پڑا. تو کتاب جو انڈیا کی تھی، منوس چیزوں میں برکت نہیں ہو سکتی. ابھی آپ نے ٹی وی اپنا جو ہے نا اس پہ اب سننا ہے جو حکیم صاحب کہہ رہے ہیں. حکیم صاحب، اچھا یہ پیشنٹ نا ایسا پیشنٹ سردی والا ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ جس کی ایج زیادہ ہو، جو ٹھنڈک والا ہے، اس کے لیے بہترین یہ کہ لونگ اور دار چینی کا قہوہ پیے، سر کے اوپر کیپ رکھے، ساکس پہنے، حرارت پوری کرے. ایسے پیشنٹ کے لیے اطریف الاستقدوس معجون جو ہے آدھا چمچ صبح آدھا شام، اگر صرف یہ لے لیا جائے تو کیرا ختم ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیرے کے لیے فوری رزلٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا سفیدے کے پتے لے، 3 پتے لے کے اس کا قہوہ بنا کے پی لے، یا چائے پیتا ہے تو چائے میں 2 پتے ڈال کے اس کا قہوہ پی لے، فوری طور پہ کیرے کو فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اس کو چند دن صرف کالے چنے شوربے والے بنا کے نا، چند دن کالے چنے شوربے والے بنا کے استعمال کر لیے جائیں، یا دیسی مرغی استعمال کر لی جائے، تو سردی والا جو وائٹ کلر کا ریشہ آتا ہے وہ الحمدللہ اکیلے کالے چنے کافی ہیں ایسے پیشنٹ کے لیے. اس کا گلے کا کیرا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ کچی بلغم ہے، اس کو پکانا ہے، پختہ کرنا ہے. تو حرارت پوری کریں جسم کے اندر. اور یہ کیرا آتا بھی کب ہے؟ جیسے یہ موسم سٹارٹ ہوتا ہے، گرمیوں میں کیرا نہیں آتا. لیں گے جناب وقفہ اور واپس آئیں گے اور اپنے کالرز کے ساتھ بات جاری رکھیں گے. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا دن ہوتا ہے ہمارا کسی نہ کسی میڈیکل فیلڈ کی بات کرنے میں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہوتا ہے. ہمارے بہت سے دوستوں نے فون کیا، لیکن اس وقت ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں کیونکہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فرحان بھائی صرف یہ بتا دیجئے کہ آج کل مچھر بہت زیادہ ہے، مچھر کو بھگانے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ استعمال کی جا سکے؟ بالکل ایسی ہے، زبردست ہے. اور آپ نے یہ جو سوال آپ کا آخری کویسچن ہے بڑا زبردست ہے. آج کل سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈینگی بخار ہو رہا ہے، نزلہ زکام، بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے لیے جو بڑا صدیوں سے ایک نسخہ چلتا آ رہا ہے، اس میں یہ لوبان ہے. لوبان لے لیں تھوڑا سا، اور یہ ہرمل ہے، اور یہ گوگل ہے. گوگل ایک گوگل ہے نا وہ، یہ گوگل، یہ صحیح اوریجنل والی پہلے والی گوگل یہی ہے. تو یہ 3 چیزیں یہ لے لیں. اور اس میں آج کل یہ نیم کے پتے بے شک تازہ ہی لے لیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ چیزیں لے کے آپ کوئی برتن لے لیں کچا، ٹھیک ہے، کوئلے میں جلائیں. ہاں اس میں کوئلے جلا کے، تو یہ آپ 100 روپے کی لا کے رکھ لیں، تینوں مکس.
اور یہ آپ کا 1 مہینہ یا 15 دن نکل جائیں گے. اس کے بعد اس کو باہر ڈال لیں, کمرے میں ڈال لیں. اب اس میں کرنا کیا ہے, وہ کوئلے کے اوپر آپ نے نا تھوڑی تھوڑی یہ ڈال دینی ہے. یہ دھواں کرے گا, یہ اب کرے گا دھواں. اب یہ دھواں کرے گا, آپ نے ہر کمرے میں 10-10 منٹ آپ نے اس کو نا رکھ دینا ہے. تو اس کا فائدہ, اگر اس کو آپ خوشبو, جیسے آپ جاتی ہیں باہر کنٹری میں تو خوشبو پیدا کرنی ہے, تو اس میں تھوڑا سا نا وہ سندل لکڑی یا پاؤڈر وہ بھی ڈال دیں, تو پھر خوشبو بھی آئے گی ساتھ. وہ ایک زمانہ تھا وہ لوگ لے کے پھرا کرتے تھے گلیوں میں اس کو, آپ کو. اور یہ اتنی اچھی ہے کہ اس میں ہے, آپ نے بتایا, گوگل, ہرمل, لبان اور نیم کے پتے. ان کو گرم کولے جلتے ہوئے کولے کے اوپر ڈال دینا, اور ان کا دھواں جو ہے, دھونی جو ہے وہ آپ نے دینی ہے. جناب یہ کر کے دیکھیے, گھروں کے اندر یہ پہلے ہوا کرتا تھا, اور خاص طور پہ یہ جو کام ہے کرنے والا, اس سے جو نیگیٹو انرجی ہے گھر کے اندر وہ بھی چلی جاتی ہے. یہ بڑا آزمایا ہوا نسخہ ہے, اس کو کر کے دیکھیے. اور میرا ذاتی خیال ہے مچھر اور نو مچھر اپنے گھر میں ہر ہفتے یہ ایک دفعہ اگر آپ کر لیں گے تو نیگیٹو انرجی سے اور مچھروں سے, دونوں سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.